मुहर्रम उल हराम मैदान करबला में अहले बैत अतहार के खैमों के बाहर एक मर्द मुजाहिद एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अलम लिए खड़ा है। ये खैमों का मुहाफिज है, उम्मुल बनीन का बेटा है, हुसैन इब्ने अली का भाई है, अब्बास अलमदार नाम है। हक बातिल की इस जंग में कई बार हिस्सा ले चुका है। यजीदी फौज का रेला जब मैमना की तरफ बढ़ता है तो अब्बास परचम लहराते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। अगर मैसरा की तरफ यजीदियों का दबाव बढ़ता है तो उस तरफ शेर की तरह बढ़ते हैं और जोरे हैदरी के जौहर दिखाकर कुछ को काट देते हैं और कुछ को भगा देते हैं। शैतानी फौजों ने कई बार अहले बैत अतहार के खैमों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर वहां तो अब्बास का पहरा था, अल्लाह के शेर का पहरा था, हुसैन के अलमदार का पहरा, उम्मुल बनीन के बेटे का पहरा। जो भी आगे बढ़ता या कट जाता या पीछे हट जाता। इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के तमाम साथी अपनी जानों के नजराने दरबार खुदाबंदी में पेश करके सुरखरू हो चुके हैं और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अब खुद अज़्म जिहाद करने वाले हैं। अलमदार हुसैन आगे बढ़े, सिपा सालार आजम को सलामी पेश की और अर्ज किया, ए शहनशाह ममलिकत तकद्दुस व तहारुत, अभी गुलाम मौजूद है, खैमों की हिफाजत का फरीजा अदा हो चुका है, अब मुझ अब्बास को कुर्बान होने की इजाजत दें। इमाम अली मकाम ने आखिरी साथी को भी मैदान जंग में जाते देखा तो आंखों में आंसुओं का समंदर मौजन हो गया। आपने फरमाया, रदीना बिल क़दा, हम तकदीर पर राजी हैं। जनाब अब्बास इब्ने अली इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली के दस्ते अक़दस को चूम कर मैदान में आ गए। एक के मुकाबले में एक क्या आता, यजीद की पूरी फौज कांप कर रह गई। अब शेरे खुदा का बेटा मैदान में आ गया है, पूरे जाओ जलाल के साथ ज़हूर हो चुका है, कुव्वते खैबर शिकन पूरे जलाल जबरूत के साथ जाहिर हो चुकी है। जलाले हैदरी पूरी शौकत के साथ मैदान में जलवा अफरोज है। वक्त के मरहबों की रूहें कांप रही हैं। अलमदार हुसैन हुसैनी परचम को लहराता हुआ जिधर से गुजरता है पुश्तों के पुश्ते लगा देता है। तकरीबन 2000 यजीदियों ने हुसैन इब्ने अली के भाई अब्बास इब्ने अली को रोक लिया। हजरत अब्बास इब्ने अली ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला से डरो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्माओ। किस कदर अफसोस की बात है कि तुम लोगों ने बेशुमार खुतूत और कासिद भेजकर नवासे रसूल इमाम हुसैन को बुलाया और जब वो आ गए तो तुमने उनके साथ बेवफाई की और दुश्मनों से मिलकर उनके तमाम रुफका और अजीज व अकारिब को शहीद कर दिया और रसूल जादियों और नन्हे नन्हे बच्चों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। सोचो और गौर करो, मैदान हश्र में इनके नाना हुजूर सरवर कायनात को क्या मुंह दिखाओगे। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी की औलाद से बरसरे पैकार हो और तुम जिस रसूल की शफात के उम्मीदवार हो उसी रसूल के नवासों के खून के प्यासे हो और जिस घराने से तुम हौज़े कौसर के जाम पाने की तमन्ना रखते हो उसी घराने पर पानी बंद करके इनके बच्चों को तड़पा रहे हो और जिस आल पर तुम नमाज में दुरूद पढ़कर अपनी नमाज को कबूल करवाते हो उसी आले मोहम्मद को वजू के लिए पानी भी नहीं देते। यजीदी लश्कर की तरफ से हजरत अब्बास इब्ने अली को जवाब मिला कि अगर तमाम रुए जमीन पानी हो जाए तो भी हम लोग तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं लेने देंगे, अलबत्ता पानी सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है कि यजीद इब्ने मुआविया की बैत कर लो। जालिमों का ये जवाब सुनकर अब्बास इब्ने अली जलाल में आ गए और फरमाया, अगर हमने यजीद जैसे फासे को फाजिर और दीन के बागी की बैत करनी होती तो हम मदीना छोड़कर कूफा के इस सहरा में ना आते। हुसैन इब्ने अली सर तो कटा सकते हैं लेकिन फासे को फाजिर के सामने
جھکا نہیں سکتے۔ حضرت عباس ابن علی نے جب یزیدیوں کے ظالمانہ رویے میں معمولی سی بھی کمی نہ دیکھی تو اپنا گھوڑا تیز رفتاری سے فرات کی طرف بڑھایا۔ فرات کے کنارے پر دور دور تک یزیدی لشکر کے سپاہیوں کا کڑا پہرا تھا۔ ان سب لوگوں نے عباس ابن علی کو گھیرے میں لے لیا اور فرات کی جانب بڑھنے میں رکاوٹ بن گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ بات مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ جانور اور پرندے تو پانی پئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پیاس سے تڑپے؟ کیا تم لوگ قیامت کے دن کی پیاس سے نہیں ڈرتے؟ ظالموں، جگر گوشہ بطول حسین ابن علی پیاسے، ان کے بچے پیاسے ہیں، ان کے بچوں کے لیے پانی لینے دو۔ آپ کی گفتگو سن کر یزیدی لشکر ٹس سے مس نہ ہوا، چنانچہ ہزاروں یزیدیوں کے پیرے کو توڑتے ہوئے عباس ابن علی فرات کی طرف بڑھتے گئے۔ شامی فوج کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے عباس ابن علی فرات کی جانب جا رہے ہیں۔ جو بھی سامنے آتا ہے آپ اس کو کاٹ رہے ہیں، زمین پر لاشیں بکھیر رہے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اس مجاہد کی جرت کی داستان ہے جس کے باپ علی نے در خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس کی ڈھال بنا لی تھی، اور پھر اس دروازے کو 40 مجاہدین جنبش بھی نہ دے سکے تھے۔ ہاں، یہ اسی قاتل مرحب کا بیٹا عباس علمدار ہے جو اکیلا دشمنوں کی صفیں درم برم کر رہا ہے۔ آفتاب آگ برسا رہا تھا، زمین جل رہی تھی، 3 دن کی پیاس ہے، جسم پسینے سے شرابور ہے، مگر حسینی مجاہد اس شان سے حملہ کر رہا ہے جیسے ابھی تازہ دم ہو کر آیا ہے۔ لڑتے لڑتے خیال آیا آخری بار حسین ابن علی کی زیارت کر لوں۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا ہوا بارگاہ امام میں آ گیا۔ حسین ابن علی کو سلامی پیش کی، فاطمہ کے لال کی زیارت کی۔ بدن میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ واپس ہونے لگے تو خیموں سے صدائے العطش بلند ہوئی۔ آپ خیموں کی جانب بڑھے تو دیکھا بی بی سکینہ رو رہی ہیں۔ چچا 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ عباس علمدار نے بچی کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ خیمے کے ستون کے ساتھ مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ آپ نے خشک مشکیزے کو اتار کر زمین کے ساتھ لٹکا دیا، جھک کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا انتظار کرو، چچا اب واپس آئے گا تو اپنی بیٹی کے لیے پانی لے کر ہی آئے گا۔ اور پھر آپ حسینی پرچم لہراتے ہوئے اسی طرف حملہ آور ہو گئے جس طرف فرات تھا۔ اس طرف فوجوں کا زور بھی زیادہ تھا اور پیرا بھی سخت تھا، مگر علی کا لال اس طرح فوج یزید سے گزر رہا تھا جس طرح بادلوں کا سینہ چیر کر بجلی گزرتی ہے۔ آپ نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے اور فوج اشقیاء کو درم برم کرتے جا رہے تھے۔ تلوار حیدری کی زد میں جو بھی آتا جہنم میں پہنچ جاتا۔ آپ ساحل فرات پر پہنچے تو گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیا، تھوڑا سا جھکے اور مشکیزے کو پانی سے بھر کر ڈور سے اچھی طرح منہ بند کر لیا۔ پانی حاصل کر کے یوں معلوم ہوا جیسے پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا نواسہ رسول کی بیٹی پانی دیکھے گی تو کتنی دعائیں دے گی، خدا کرے کہ یہ پانی اس تک پہنچ جائے، وہ کتنی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ جلد از جلد پانی لے کر پہنچ جانا چاہتے تھے کہ گھوڑے کا خیال آ گیا، یہ بیچارہ بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی، گھوڑے نے پانی پر منہ رکھا اور پھر بڑی بے نیازی اور رعنائی سے گردن اوپر اٹھا لی۔ صابروں کا گھوڑا تھا، کیسے پانی پی لیتا؟ کوفی انسان تھے مگر بے وفا تھے، یہ جانور تھا مگر با وفا تھا۔ بے وفا انسان سے با وفا جانور بہتر ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وفادار تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یزید ابن معاویہ نے خدا اور اس کے رسول سے بے وفائی کی تھی،
وہ اور اس کے ساتھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بے جان مٹی پھولوں کی ہم نشینی سے خوشبودار ہو گئی۔ صابروں کا گھوڑا صابروں کے ساتھ رہ کر صابر ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سوار نے پانی نہیں پیا۔ اس کے جذبہ وفاداری نے اسے سکھا دیا تھا کہ جب تک مالک پانی نہیں پیے گا ہرگز پانی نہیں پینا۔ جناب عباس علمدار نے خیال کیا کہ ایک گھونٹ پانی پی لوں تو تلوار زیادہ چلا سکوں گا۔ آپ نے چلو میں پانی بھر لیا، منہ تک لائے تو تشنہ لبوں کی یاد آ گئی۔ وفا نے آواز دی، عباس اگر تو نے پانی پی لیا اور یہ پانی حسین کی بیٹی تک نہ پہنچ سکا تو کل بروز قیامت کیسے سامنا کرو گے؟ ابن رسول کی یاد آ گئی، ابن رسول کی پیاس یاد آئی، سکینہ کا تڑپنا یاد آیا، پاک دامنوں کے خشک ہونٹ یاد آئے، بیمار عابد کا جلتا ہوا سینہ سامنے آ گیا، علی اصغر کا معصوم چہرہ یاد آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا اور پانی زمین پر پھینک دیا۔ پانی ایسے لگا جیسے زہر ہلاہل ہو، تشنہ لبوں نے دل کو گھائل کر دیا۔ وفا نے کہا، عباس پانی کا ایک قطرہ تیرے حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے جب تک کہ تو پانی لے کر حسین ابن علی کی بیٹی تک نہ پہنچ جائے۔ حیدر کا شیر جس شان و شوکت سے ساحل فرات پر پہنچا تھا اسی جلال و جبروت اور مجاہدانہ انداز کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ راستے میں یزیدی فوج اسی طرح حائل ہے۔ ابن سعد پکار اٹھا، ساتھیو بزدلی نہ دکھاؤ، اگر یہ پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ علی کے ان دونوں بیٹوں عباس اور حسین نے پانی پی لیا تو یہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ ابھی وقت ہے، پورے زور سے حملہ کر دو اور اس اکیلے کو پانی پینے سے پہلے ہی زیر کر لو۔ بار بار غیرت دلانے پر فوج یزید کے کچھ حواس درست ہوئے اور انہوں نے چاروں طرف سے عباس ابن علی پر حملہ کر دیا۔ ابن حیدر اکیلا ہے اور اس پر تیروں، تلواروں، نیزوں، بھالوں اور بچیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ پوری جواں مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو بھی تلوار کی زد میں آتا ہے کٹ جاتا ہے۔ جناب عباس ابن علی اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح اہل بیت اطہار کے خیموں تک پانی پہنچ جائے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ آپ مشکیزہ کندھے پر لٹکائے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیموں کی طرف پلٹے اور یہ رجز پڑی، موت خواہ کتنی ہی گھیرا تنگ کرنے والی ہو، میں موت سے کبھی نہیں ڈرتا، یہاں تک کہ تلواروں کے سائے میں زمین پر گرا دیا جاؤں۔ آپ دشمنوں سے مقابلہ کرتے اور دشمنوں کو ہٹاتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک ظالم حکیم بن طفیل یا زرارہ نامی خبیث شخص نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا جس طرف مشکیزہ تھا۔ آپ نے فوری طور پر مشکیزہ دوسرے کندھے پر لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے۔ پھر نوفل بن ارزق یا زید بن ورقہ نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو بھی کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب جناب عباس ابن علی نے مشکیزہ دانتوں سے پکڑ لیا تاکہ کسی بھی طرح پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ جب پہلے وار سے آپ کا ایک بازو یا ہاتھ کٹا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے میرا دایاں ہاتھ ضرور کاٹ دیا مگر میں ہمیشہ اپنے دین اور صادق الیقین امام حسین ابن علی کی حمایت کرتا رہوں گا، وہ امام جو طاہر و امین رسول کے فرزند ہیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ مشکیزے کو دشمنوں کے تیروں سے بچاتے ہوئے تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یزیدیوں کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طرح مشکیزہ لے کر عباس ابن علی خیموں تک نہ پہنچنے پائیں، اسی لیے اب وہ تاک تاک کر مشکیزے پر تیر چلا رہے تھے مگر ابھی تک دشمنوں کے وار خالی جا رہے تھے، جبکہ تیر جناب عباس ابن علی کے جسم مبارک پر لگتے جا رہے تھے۔ دشمنوں کے تیروں کو روکنے کی کوئی صورت ممکن نہیں تھی۔ اب مشکیزہ بھی
تیروں کا نشانہ بن گیا تھا، کیونکہ تیر بہت زیادہ تعداد میں آ رہے تھے۔ مشکیزے میں سوراخ ہونے کی وجہ سے سارا پانی بہہ گیا تھا۔ شدید زخموں کے باعث حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نڈال ہو چکے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اب امید باقی نہیں رہی، سارا پانی زمین پر بہہ گیا اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت نے اس پانی کو جذب کر لیا۔ ایک ظالم نے آپ کے سینے پر ایسا تیر مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے، اور گرتے ہوئے آپ نے پکارا، یا اخی ادرکنی، اے میرے بھائی حسین، میری خبرگیری فرمائیے۔ جناب عباس ابن علی کی آواز سن کر امام علی مقام نے بڑے کرب سے کہا، اب کمر ٹوٹ گئی اور تدبیر ختم ہو گئی۔ دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس کا سارا جسم خون میں تر ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی آپ کو اٹھا کر خیموں کی طرف لا رہے تھے کہ آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ پاک دامن بیبیوں کے خیموں کا پہرے دار، حسین ابن علی کا بھائی، ام البنین کا بیٹا عباس ابن علی علمدار حسین شہید ہو چکا ہے۔ حضرت عباس ابن علی کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس پر اعتراف کرنے لگا، اور ان کا پلید ترین دشمن یزید ابن معاویہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکا۔ جب وسائل غارت شدہ کو شام میں یزید کے پاس لے جایا گیا، ان وسائل میں ایک بڑا علم بھی تھا جس کا کوئی بھی حصہ تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خالی نہیں تھا، لیکن اس علم کا قبضہ بالکل سالم تھا۔ یزید ابن معاویہ نے پوچھا، اس علم کو کون اٹھاتا تھا؟ کہا گیا، یہ علم عباس ابن علی کا ہے۔ یزید تعجب سے 3 بار اس علم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس کا کوئی حصہ بھی خالی نہیں جہاں پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کی چوٹیں نہ ہوں، مگر قبضے پر کوئی چوٹ نہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حسین ابن علی کے بھائی عباس ابن علی نے یہ ساری چوٹیں اپنے ہاتھوں پر برداشت کی، مگر علم کو گرنے نہ دیا۔ تب یزید ابن معاویہ نے کہا تھا، بھائی کی بھائی سے وفاداری ایسی ہی ہونی چاہیے۔ تاریخ کے مطابق میدان کربلا میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے 2 آدمیوں نے امان نامہ بھی بھیجا تھا، لیکن جناب عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں نے انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ پہلا امان نامہ عبداللہ بن ابی المحل بن حزام عامری لے کر آیا۔ وہ جناب عباس ابن علی کی والدہ ام البنین کا بھتیجا تھا۔ وہ عبید اللہ ابن زیاد سے اپنے پھپھی کے بیٹوں کے لیے امان نامہ لینے میں کامیاب ہوا اور اسے اپنے غلام کے ہاتھوں ان کے پاس بھیجا۔ جب عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو پڑھا تو کہا، ہم اللہ کی امان میں ہیں اور ایسے کسی ذلت آمیز امان نامے کے محتاج نہیں۔ دوسرا امان نامہ لعین شمر بن ذل جوشن نے ظہر کے وقت عاشورہ کے دن عباس ابن علی اور ان کے بھائیوں کے لیے پیش کیا اور پھوپھی کے بیٹے کہتے ہوئے آواز دی، لیکن جواب نہیں ملا۔ امام حسین نے عباس سے فرمایا، اگرچہ شمر فاسق ہے لیکن اس کا جواب دو۔ شمر نے امان نامہ پیش کیا، لیکن اسے یزید ابن معاویہ کی اطاعت اور تسلیم ہونے کے ساتھ مشروط کیا۔ حضرت عباس ابن علی نے وہ اور اس کے امان نامے پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، اے دشمن خدا، موت ہو تم پر، ہمیں کفر کی اور مجھے بھائی حسین کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ آپ ثابت قدم رہے اور اپنے بھائی حسین ابن علی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تاریخ کے مطابق جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ام البنین سے شادی کے نتیجے میں 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ مختلف تاریخی کتابوں میں ان کے ناموں کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ابو الفضل تھا، جن کو عباس ابن علی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو عبداللہ، جن کو جعفر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو محمد، جن کو عبداللہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد ابو عمر، جن کو عثمان کہتے ہیں۔ عباس ابن علی نے روز عاشورہ اپنے بھائیوں کو خود سے پہلے میدان جنگ میں بھیجا
اور ان سے پہلے تینوں بھائی شہید ہوئے، اور پھر عباس ابن علی 36 سال کی عمر میں میدان کربلا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تاریخ کے مطابق میدان کربلا میں ہر شہید بوقت شہادت مدد کے لیے امام حسین ابن علی کو پکار رہا تھا۔ جناب عباس ابن علی جب گھوڑے سے گرے تو انہوں نے بھائی کو بس اتنا کہہ کر پکارا، ادرکنی یا اخی، او میرے بھائی حسین، میری خبرگیری کرو۔ جناب حسین میدان میں پہنچے، کہیں سے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور کہیں سے مشق ملی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی اپنے گھوڑے ذوالجناح کی مدد سے لاشِ عباس پر پہنچے تو دیکھا کہ بھائی کی ایک آنکھ میں ریت ہے اور دوسری آنکھ میں تیر پیوست ہے۔ امام نے جناب عباس کی آنکھوں کو صاف کیا تو دیکھا کہ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا، میرے بھائی عباس، روتے کیوں ہو؟ جناب عباس نے عرض کیا، مولا حسین، آپ میرے لاشے پر آئے ہیں اور میرے سر کو خاک سے اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا ہے، لیکن ہائے افسوس، وہ وقت کتنا بھیانک ہوگا جس وقت آپ کا سر اٹھا کر آغوش میں رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس کربلا کے میدان میں تنہا ہوں گے اور آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اس وقت امام علی مقام امام حسین کے صبر کا امتحان تھا۔ جب جناب عباس نے وصیت کی کہ میرے بھائی، میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، اور لاشِ عباس کو نہر القمہ کے کنارے چھوڑ کر خالی مشک اٹھا لائے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی شہادت پر مرثیہ پڑھا کہ عباس، آج وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری ہیبت سے سو نہ سکتی تھیں، اور وہ آنکھیں بیدار ہوں گی جن کا آپ کے بعد سونا مشکل ہے۔